बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जो बर्फ़ जम गई थी 4 अक्टूबर की मुलाकात के बाद और 6 अक्टूबर 2021 को जो नोटिफिकेशन जारी करने से वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब ने इनकार कर दिया था और फिर बड़ी वो एक तनाव वाली सूरत हाल पैदा हो गई थी। और उस तनाव वाली सूरत हाल के बाद अब मामलात लगता है कि बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है या फिर कोई और मामला है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि आखिरी मुलाकात जो 1-on-1 हुई थी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब के साथ, वो मुलाकात थी नए तकर्रुर और तबादले की DGISI यानी उस वक़्त के जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब, जस्टिस फैज़ हमीद निकल लगा सी। वैसे तो वो हरफन मौला थे, तो वो जस्टिस क्या और जर्नलिस्ट क्या और जर्नैल क्या, वो सारी सलाहियतें या कम अज़ कम वो सभी के इमाम थे, यूँ कह लें, सभी उनके दर के चलें। क्या उस पर बात करनी, कहते हैं क्या गई बात पर हुज्जत करना। तो उसके ऊपर जो टेंशन चली थी, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब आपके नॉलेज में है कि वो कहते थे कि जी कि मुझसे पूछे बगैर ये वाला नोटिफिकेशन जारी किया गया, ये मेरा इख्तियार था। और ये वज़ीर आज़म जो है वो कोई मतलब वो हम पंजाबी में कहते हैं कि किन्ना दा बाल मसलियाँ दा बाल थोड़ी है, मतलब वज़ीर आज़म आप क्या समझते हैं वज़ीर आज़म को, इस तरह की बातें बड़ी चली थी। फिर उसके बाद जो था वो कह लें कि पहले अगर आप तवातर से देखें तो मुलाकातें होती रहती थी चीफ़ ऑफ आर्मी से। ये ट्राइका एक मशहूर हो गई थी कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, DGISI हैं और वज़ीर आज़म हैं, और ये तीनों की जो ट्राइका है बेसिकली ये इसी को सेम पेज कहते थे और इसी को आप जो भी नाम दें कि और पाकिस्तान की जो अपोजिशन है या जो मतलब हज़्ब मुखालिफ की जो जमातें हैं वो थोड़ा सा परेशान भी होते थे इस इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ को देख के, और थोड़ा सा हसद का भी शिकार होते होंगे, क्योंकि वो जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो तो खुलेआम अल-ऐलान कहते थे कि इतनी अगर इदारों की सपोर्ट हमें होती तो हम पता नहीं कौन से मतलब कारनामे सर अंजाम दे देते। हमारी तो वो जनाब टांगे खींची, नीचे अग लाई तो उत्ते जनाब क्या कहते खलो के वजारत उज़्मा निभाएं। तो इस तरह की सूरत हाल थी, लेकिन मामलात खटाई में पड़ गए थे। और उसके बाद फिर ये हुआ था कि जब बहुत ज़्यादा बातें होना शुरू हो गई और कि ये क्या हो गया, मतलब कोई गंगा उल्टी बह गई, अब पता नहीं क्या वज़ीर आज़म की हुकूमत चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, वो जो सपोर्ट थी वो ख़त्म हो गई। तो उसके बाद फिर हुकूमत ने एक फार्मूला तलाश किया कि लोगों को मैसेज जाए कि इस तरह की कोई बात नहीं है। तो एक यानी मशावरत के बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को मशवरा ये दिया गया कि आप एक मीटिंग कॉल करें जिस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की। तो फिर वो 34वीं जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग थी वो 8 अक्टूबर को, यानी कि ये मामला 4 से शुरू हुआ, 6 को पब्लिकली सामने आया, 7-8 को शोर पड़ गया और फिर फौरी तौर पर हबड़ दबड़ जिसको हम कहते हैं कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए कि ये बात जो है वो ज़्यादा ना फैले कि जी कि ये कोई इख्तलाफ पाया जा रहा है दो बड़ी पाकिस्तान की पर्सनैलिटीज़ या ऑफिस होल्डर्स के दरमियान, तो इसलिए वो मीटिंग कॉल की गई ताकि जब वो फुटेज चलेगी लोगों के पास जाएगी तो पता चलेगा कि DGISI भी वहाँ पर हैं, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी वहाँ पर बैठे हुए हैं और बाकी लोग भी बैठे हुए हैं। तो वो अगर प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो तस्वीर आपको दिखाएं तो उसमें जो बाजवा साहब हैं वो फिर वो उस पर बड़ी बातें भी हुई। जब वो तस्वीर सामने आई तो सोशल मीडिया के ऊपर ये फिर बातें चली कि जी कि ये इंटरेक्शन ही कोई नहीं है प्राइम मिनिस्टर के दरमियान और जिसके लिए सारी महफिल सजना है, महफिल असा तेरे लिए सजाई है। मुनव्वर ज़रीफ़ साहब के ऊपर ये वाला गाना पिक्चराइज हुआ है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ब्लैक एंड वाइट दौर का। तो वो जिसके लिए महफिल सजाई गई थी, जो लाड़ा था महफिल का, यानी कि जनरल साहब, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, अब वो तस्वीर में वो है वो स्ट्रेट देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इधर हैं और वो यूँ स्ट्रेट देख रहे हैं। तो फिर लोगों ने फिर बातें शुरू कर दी कि जनाब कि ये तो बड़ी गड़बड़ है, ये तो बड़ा तनाव है, ये तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो फिर उसके बाद जो है कोई मुलाकात इस तरह की नहीं हो सकी। अलबत्ता ख़बरें आईं, वो सीना गज़ट जो ख़बरें होती हैं और फिर वो जानबूझ के छोड़ी गईं। और फिर फवाद चौधरी साहब ने भी वो वाली बात बताई कि जी कि वो होगी मुलाकात, तो ये है वो है। फिर वो ख़बरें इस तरह की आई कि जी को 1.5-2 घंटे की मुलाकात बनी गाला में हुई है। जनरल साहब जो थे वो सिविल कपड़ों में गए हुए थे, वर्दी में नहीं गए हुए थे, पर्सनल कैपेसिटी में आप लगा लें। वहाँ पर दोनों ने खाना भी इकट्ठे खाया, फिर बड़ी गपशप भी हुई, फिर बातें भी चली। और फिर उन्होंने कहा कि जी कि वो जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने प्रेस
کانفرنس کہہ لیں کہ اس میں یا پریس بریفنگ کہہ لیں، اس میں یہ والی بات کہی تھی، اگر آپ کو یاد ہو کہ جی کہ وہ معاملات ہو گئے ہیں، وہ بات ہو گئی ہے، اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوگا کہ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے کہ پاکستان کی فوج اور چیف آف آرمی سٹاف کا جو عہدہ ہے یا ان کی جو پریسٹیج ہے اس کے خلاف کوئی بات ہو، نہ اس طرف سے یہ بات ہوگی کہ پرائم منسٹر آفس جو ہے اس کا جو ڈیکورم ہے نہ اس کے کوئی خلاف بات ہو۔ تو جو طریقہ کار ہے، ضابطہ کار ہے، یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے، اس پر وہ ہو جائے گا، نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا۔ پھر کہا گیا سمری آ گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو پھر ہو جائے گا۔ پھر وہ خدا کر کے وہ نوٹیفیکیشن جو رکا ہوا تھا وہ جاری ہوا، اور اس نوٹیفیکیشن میں بھی خان صاحب نے اپنی جو ٹانگ ہے وہ اوپر رکھنے کی کوشش کی۔ اچھا ویسے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، پرائم منسٹر کی جو ہے وہ پریسٹیج بالحاظ عہدہ، چیف ایگزیکٹو کے جو اختیارات ہیں دستور کے مطابق وہ اسی طرح ہی ہونے چاہیے جس طرح کلیم کیا گیا تھا یا جو کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب اپنے اختیارات کو استعمال کرنا ہو تو پھر وہ شروع سے لے کے آخر تک جو ہیں وہ نیک نیتی کے ساتھ استعمال ہونے چاہیے۔ ادروائز کہ یہ کہ اگر میرے کام سارے ہو رہے ہیں تو بس پھر ٹھیک ہے، اگر میری مرضی کا کام نہیں ہو تو آپ کو اختیار یاد آ جائے، دستور یاد آ جائے پاکستان کا، ادروائز آپ پاکستان کے دستور کا ریڑھ نکال دیں۔ تو یہ بھی اپنی جگہ پر کچھ حقیقتیں ہیں جن کا ہمیں غور جن پر کرنا چاہیے، لیکن جو کہتے ہیں بائی ڈیفالٹ کہہ لیں، ہم مجبور ہیں اس بات کے اوپر کہ جی کہ وزیر اعظم کا جو اختیار ہے وہ اس کا اختیار ہے۔ لیکن خبریں جس طرح کی سامنے آئیں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اپنا اختیار استعمال کرنے کی بجائے جب وہ سازشوں کے متعلق کرے گا پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بیٹھ کے، جو عہدہ ہے، جو آفس ہے، وہ آفس ہے، عوام کی امانت ہے، آپ نے ملک چلانا ہے اس طرح سے، لیکن آپ وہاں پر بیٹھ کے سازشیں کریں جس طرح کہ وہ کی گئی عمران خان صاحب کی طرف سے کہ کسی کو، یعنی کہ جو پہلے ڈی جی تھے ان کو آپ مطلب کوشش کریں کہ جی کہ کسی طریقے یہ پنڈی کے کور کمانڈر بن جائیں۔ پنڈی کے کور کمانڈر کا مطلب یہ ہے کہ آپ دست و پا کرنا چاہتے ہیں۔ اول تو فرق نہیں پڑنا چاہیے ایک ڈسپلن فورس کو، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ پریکٹس نہیں تھی، یا یہ کہ اس میں بھی وہ ایک کوئی نیت کے اوپر شک پھر ہوتا ہے بندے کی کہ آپ ایک بندے کے اوپر کیوں بضد ہیں کہ جی کہ اس کو وہاں پر پوسٹ کیا جائے اور مطلب آرمی چیف کو ہتھڑگر دیا جائے۔ تو اس طرح کی بڑی باتیں ہوئیں، اور اس کے اوپر پھر جس کے جو جی میں آیا اس نے کھل کے بولا، اور سارے پھر تجزیے بھی ہوئے، ساری باتیں ہوئیں۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر اور آرمی چیف کے درمیان سب اچھا ہے، اس طرح کی خبریں نہیں آئیں، کیونکہ درمیان میں اسد عمر صاحب بھی بیچ میں پڑے، اور درمیان میں کچھ اور لوگ بھی پڑے، اسد کیسر صاحب بھی پڑے، وہ جاتے تھے آرمی ہاؤس میں ملاقات کرنے کے یہ کر لیں وہ کر لیں، اچھا یوں کر لیں وہ کر لیں۔ لیکن وہ پھر جب باتیں ہوئیں تو میں نے پھر جس طرح پہلے آپ سے کہا کہ جو درمیانی راستہ نکالا گیا وہ یہ تھا کہ جی کہ وہ کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ یہ کنٹینیو کریں گے فیض حمید صاحب، اور پھر نوٹیفیکیشن جو آپ کہہ رہے ہیں ندیم احمد انجم صاحب کو وہ جاری کر دیں گے۔ انہوں نے سمری بھجوا دی جو معاملات طے ہوئے تھے وزارت دفاع کی طرف سے۔ پھر ایک یہ بھی خبریں آئیں کہ ہم نے سمری کوئی نہیں بھجوائی، یہ بھی ہوا تھا، یہ بھی باتیں آئی تھی سامنے۔ لیکن وہ وزیر اعظم کا جو ہاؤس کا جو نوٹیفیکیشن تھا ہم نے تو اس کو فالو کرنا ہے، اسی کو، کیونکہ وہی سامنے ہے، اسی کو سچ ماننا ہے۔ اس میں جو میں نے کہا کہ انہوں نے اپنی ٹانگ اوپر رکھنے کی کوشش کی وزیر اعظم نے، ویسے تو ہونی چاہیے، رکھنے کی کیا ضرورت ہے، ماضی میں اس طرح کا نوٹیفیکیشن یوں کر کے جاری کبھی نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ میں چیف ایگزیکٹو ہوں، حالانکہ یہ ثابت نہ بھی کریں، ویسے جو کہ ہیں کہ تھرو دا بک چل رہے ہوں تو پھر یہ ثابت کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ جتنے سمری میں نام لکھے ہوئے تھے وہ سب کو بلایا گیا، سب کے انٹرویو کیے میں نے، لینڈ چبا کے انٹرویو کیتے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آئے تسی وڈے جناب، مطلب میرے تے آرڈر چلان والے۔ تو لیکن وہ پھر ان کو بھی پسند وہی آئے انٹرویو کرنے کے بعد بھی، جن کا نام جو تھا وہ چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے دیا گیا تھا۔ یا تو پھر ہوتا نا کہ اگر اتنی ہی ٹانگ اوپر رکھنی تھی، یا اتنی ہی اڑخ ہے جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، اگر اتنا ہی پاس ہے آپ کو کہ جناب کی پرائم منسٹر جو ہے وہ عوام کا منتخب نمائندہ ہے اور اس کے اختیارات پر میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، تو پھر جناب آپ ہمت یہ کرتے کہ آپ کسی اور جرنیل کا کر دیتے نا، وہ جن کے سمری میں نام لکھے ہوئے تھے۔ تو بہرحال یہ بڑی پھر اس طرح کی وہ کنٹروورسی چلی۔ آج ہوا یہ ہے کہ ان سب واقعات کے بعد تقریباً 2 مہینے کی بریک کے بعد
جو 34ویں میٹنگ ہوئی تھی 8 اکتوبر کو یوں کہہ لیں، تو آج جو ہیں وہ چیف آف آرمی اسٹاف اور ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI جنرل ندیم احمد انجم صاحب، یہ پرائم منسٹر سے ملاقات انہوں نے کی ہے، اور جو 2 سطری خبر سامنے آئی ہے اس کے مطابق کہا یہ گیا ہے کہ اندرونی سیکیورٹی اور بارڈر کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ویسے اگر ہم یہ کہیں کہ یہ DG ISI کی اپنی تقرری کے بعد ایک پہلی باضابطہ جو ملاقات ہے جو اناؤنس ہوئی ہے، ویسے ہوئی ہوگی ہمیں نہیں پتہ، جو اناؤنس ہوئی ہے وہ ہے کہ وہ ایک جس طرح ہوتا ہے نا، وہ پہلی ہے کہ ایک گڈ ورکنگ ریلیشن شپ کے تحت جو ہوتا ہے کہ جی کہ کام سٹارٹ ہو گیا ہے، تو ورنہ تو مہینہ تو لگ ہی جاتا ہے افسروں کو بریفنگ لیتے، معاملات کو سمجھتے، آفس سنبھالتے۔ تو آج باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو کہہ لیں، یا ورکنگ کا یوں کہہ لیں، پرائم منسٹر کو جا کے انہوں نے رپورٹ کر دیا۔ ایک تو یہ ہم بڑی سادہ سا اگر اس کی تشریح کریں تو وہ یہ بنتی ہے جو میں نے آپ کے حضور پیش کر دی۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ آج ہی کے دن حکومت نے، یعنی کہ وفاقی حکومت نے، جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے پارلیمان کی، اسپیشل سیکیورٹی کمیٹی، جس میں پاکستان کی اپوزیشن یا متحدہ اپوزیشن نے باجماعت فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اس بریفنگ میں شامل نہیں ہونا، اور پھر انہوں نے بڑے الزامات کی ایک فہرست لگائی کہ یہ حکومت جو ہے پارلیمنٹ کو بلڈوز کرتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، اور ہم اس بریفنگ میں نہیں جائیں گے۔ یہ بریفنگ جو دے رہے تھے وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہیں پرائم منسٹر کے، معید یوسف صاحب، انہوں نے دینی تھی، وہ آج ہو رہی ہے، اور اس میں GHQ کو بھی دعوت نامہ بھجوایا گیا تھا، یعنی اس کا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو بریفنگ تھی یہ گورنمنٹ کی طرف سے تھی، GHQ کی طرف سے نہیں تھی، اور یہ تبھی آپ کو میں نے بتا دیا تھا اس ٹیلنگز کے فورم پہ آپ کے حضور پیش کر دیا تھا کہ اس بریفنگ میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی نہیں ہوں گے اور ڈائریکٹر جنرل ISI بھی نہیں ہوں گے، DG ISI بھی نہیں ہوں گے۔ تو شاید جو میرا یہ خیال ہے، اور بڑا میرا جس کو آپ کہتے ہیں بلیو ہے، کہ اگر یہ دونوں صاحب وہاں پر ہوتے تو پوری اپوزیشن باجماعت وہاں پر پہنچی ہوتی، کسی کو جرأت انکار نہ ہوتی، کسی کو کوئی اصول یاد نہ آتا، کسی کو کوئی پارلیمنٹ یاد نہ آتی، صرف سب جو ہیں وہ لین حاضر جناب، سر میں بھی آیا، سر میں بھی آیا، یہ کرنے وہاں پر موجود ہوتے۔ تو چونکہ یہ حکومت کی طرف سے تھی، حکومت کی طرف سے ویسے تو بائی دا بک اگر ہم جائیں تو جو پاکستان کی جو GHQ ہے، یہ فوج ہے، وہ وزارت دفاع کے متحد ہے، سیکرٹری دفاع کے متحد ہے، سیکرٹری دفاع جو متحد ہے وزیر دفاع کا، وزیر دفاع جو ہے وہ کیبنٹ کا پارٹ ہے، اور کیبنٹ کے جو سربراہ ہیں وہ منتخب وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، عمران خان صاحب ہیں۔ لیکن جو زمینی حقائق کہہ لیں یا پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے، عملی طور پر کیا ہوتا ہے، عملی طور پر ہوتا ہے کہ GHQ ہے، سمجھ رہے ہیں نا بات؟ وہ کہی تھی نا وہ پہن نے اپنے یوسف زاگلانی صاحب نے کہ یہ جناب حکومت کے اندر حکومت نہیں چل سکتی۔ یہ والی جو بات تھی یہ بیسیکلی اس بات کا اشارہ ہے کہ یہاں پر طاقتور کچھ اور ہیں، کوئی اور ہیں، اور پھر سیاستدانوں کا جو طرز عمل ہوتا ہے، جس طرح یہ اپوزیشن نے اس دفعہ کیا تھا کہ جناب کے مطلب اتنے پائن صاحب لوگ نہیں آ رہے، ہم بھی نہیں آ رہے، بائیکاٹ۔ تو یہ سیاستدان جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اصل جو طاقت ہے وہ کہاں پر ہے، تو وہ اسی طرح ہی بیہیو کرتے ہیں۔ ویسے سیاسی بیان جتنے مرضی وہ سنوا لیں، جاری کر دیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن پریکٹیکلی یہی کچھ ہے۔ تو ظاہر ہے GHQ نے پاکستان میں براہ راست 30-35 سال حکومت کی ہے، اور جب وہ حکومت نہ بھی ہوں تب بھی ان کی بات جو ہے وہ اتنی خالی نہیں ہوتی کہ اس کو آپ یوں کر کے پھینک دیں، اور یہ ہم سے زیادہ جو احساس ہے اس کا وہ پاکستان کی پاور پالیٹکس کے جو پلیئر ہیں ان کو ہے۔ تو اب پتہ نہیں یہ اس ملاقات کے بعد جو آج ملاقات ہوئی ہے 6 اکتوبر کے بعد کہہ لیں آپ، جو باضابطہ اور اعلان ہوئی ہے ملاقات، جس کی خبر بھی جاری کی گئی ہے، اس ملاقات کے بعد پاکستان کی اپوزیشن جو اس کے اوپر وہ لڈیاں ڈال رہی تھی کہ جی کہ تعلقات خراب ہیں، یہ ہے وہ ہے، صفحہ ایک نہیں رہا، اور پھر اس کے اوپر بھی کہ جو آج جو قومی سلامتی کے اوپر جو بریفنگ تھی جو معید یوسف صاحب نے دینی تھی، اس کا بائیکاٹ کر کے کہ جناب کے بیسیکلی آپ پرائم منسٹر کے خلاف پارٹی ادھر بن گئے جا کے کہ اچھا تو نہیں بلایا ایتکی تو کوئی نہیں، اسی نہیں جانا۔ تو ان کی امیدوں کے اوپر کتنی اوس پڑی ہوگی کہ نہیں پڑی ہوگی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ یہ ہمیں نظر آ رہا ہو کہ یہ جناب برف پگھل گئی ہے، معاملات جو ہیں وہ اپنی روٹین میں آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہماری خام خیالی ہو سکتا ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ اسی طرح نہ ہو سکتا ہے کہ برف پگھلنے کی بجائے کچھ اور معاملات ہوں جن کو وزیر اعظم کو بتانا ضروری ہو یا ان کو کنوے کرنا ضروری ہو بٹوین دی لائن. تو پاکستان کی پالیٹکس اسی طرح ہی چلتی ہے، اور پاکستان کے پرائم منسٹر جو سیکریٹریٹ ہے یا پرائم منسٹر آفس جو ہے وہ بھی اسی طرح ہی رل کھل کے چلتا ہے. تو میری ہمدردیاں عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی نہیں ہے. میں ویسے ایک پاکستان کا جو نظام دستور ہے 74 سال کا پریکٹیکلی اس کے تناظر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آج کی ملاقات جو ہے وہ اس کی تفصیل ابھی تک تو سامنے نہیں آئی. وہ ایک روایتی جملہ، ایک دو لائنوں کی خبر کے اندرونی خطرات بیرونی خطرات، اندرونی سیکیورٹی بیرونی سیکیورٹی، اس کے اوپر وہ وزیر اعظم کو بریف کیا گیا یا اس کے اوپر تبادلہ خیال ہوا. لیکن ظاہر ہے کہ محض اتنی لمیٹڈ سی باتیں نہیں ہوتی، بڑی کھل کھلا کے بھی باتیں ہوتی ہیں، اور بٹوین دی لائن جس میں کوئی میسج کنوے کرنے ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. تو یہ ملاقات خالصتاً پروفیشنل بیسس کے اوپر تھی کہ نئے ڈی جی صاحب نے باقاعدہ کام کا آغاز کر دیا ہے اور ان کو سمجھ آئی ہے یہ ہے. انہوں نے پہلے چھوٹے بڑے اپنے باس کو، امیجیٹ باس کو بریف کیا ہوگا، یعنی کہ جنرل صاحب کو، پھر مل کے انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا. میں یہ بڑی پازیٹیو سینیریو پیش کر رہا ہوں کہ جا کے پرائم منسٹر کو بتاتے ہیں کہ یہ ہے اور کیا کرنا ہے. تو میری سمجھ میں یہ چیزیں آتی ہیں. میں ابا کے دفتر میں بیٹھا ہوں اور چارج سنبھالا ہے، تو میرے خیال میں یہ گول ہیں اور یوں اچیو ہو سکتے ہیں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بات ہو، وہ جو امیدیں لگا کے بیٹھی ہوئی ہے پاکستان کی اپوزیشن وہ والی بات ہو، جو بھی ہو. لیکن فی الوقت ہمیں جو کہتے ہیں فیس آف اٹ پہ جانا چاہیے. جو 2 مہینے سے معاملات سرد مہری کا شکار تھے وہ اب آگے کی طرف بڑھے ہیں. اللہ پاک خیر کرے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.